जंग बंद हो गई थी और पहले 2 महीने की जंग, उसके बाद मुतअद्दिद दौर हुए मुज़ाकरात के पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, फिर एमओयू भी साइन हो गया, मफ़ाहमत की याददाश्त पे दस्तखत हो गए, मुबारकबादें भी दे दी गईं। हमारे मोहसिन नकवी जो हैं डे फैक्टो वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने और ख़ुसूसी एलची, उन्होंने मुबारकबादें भी दे दी और फिर ये भी कहा गया कि ये जो तहरीर है, वो फ़ील्ड मार्शल ने अपने हाथ से लिखी है, जो एग्रीमेंट हुआ है, ये भी कहा गया। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एमओयू के बाद, एमओयू जब साइन हो गया, तो नायब सदर अमेरिका के उन्होंने कहा कि अब हमारे बराह रास्त राब्ते हो चुके हैं ईरान के साथ और इसके साथ-साथ दूसरे चैनल्स भी खुल गए और फिर आलमी ज़राए इब्लाग ने इत्तला दी कि ये मुआहिदा जो है, ये करवाने में कतर ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया है और उसके बाद फिर हमारे हुक्मरान इस सारे मामले से आउट होते गए। अब सूरत हाल ये है कि जंग बंदी खत्म हो चुकी और दोबारा से लड़ाई हो रही है और इंतहाई शिद्दत के साथ हो रही है। जो मनाज़र आपको दिखाएँगे उसमें सबसे पहले तो अमेरिका ने हमले किए और मुतअद्दिद हमले किए और अमेरिका के हमलों के बाद फिर ईरान ने जवाबी हमले किए। ईरान ने बहरीन में, कतर में और जॉर्डन में और कुवैत में जो अमेरिकी फ़ौजी तनसीबात थीं, उनको निशाना बनाया और यूएई इस बार कदरे महफूज़ रहा और यूएई के मुताबिक उन्होंने जो है वो आने वाले मिसाइल जो हैं वो अपनी सरहद से बाहर ही रोक दिए थे और वो अपने अहदाफ हासिल ना कर सके। तो ये तो है सूरत हाल। दूसरी जानिब ईरान के मुज्तबा ख़ामनाई जो हैं, सो रूहानी लीडर और आयतुल्लाह ख़ामनाई के साहबज़ादे हैं, उन्होंने जो ऐलान किया है, वो ये है कि अब हम बदला लेंगे जो हमारे शहीद किए गए लोग हैं। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में वाज़ेह तौर पर एक तफ़सीली स्टेटमेंट जारी की और उन्होंने कहा कि अब हम जितने भी हमारे शोहदा हैं और आयतुल्लाह ख़ामनाई समेत उन सब का हम बदला लेंगे। उसके बाद इस लड़ाई में मज़ीद शिद्दत होगी और फिर एक दूसरे की फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान में जो इस वक़्त सूरत हाल है, बड़े तबाहकुन हमले किए गए। इस वक़्त मेरे सामने आपको मुतअद्दिद जो मुख्तलिफ़ दिखाएँगे मनाज़िर, उससे आप अंदाज़ा कर सकेंगे कि मामलात किस हद तक संजीदा और सीरियस हैं। ईरान के अमेरिका की तरफ से जो है ईरान आबनाए हुर्मुज़, जब आबनाए हुर्मुज़ पे असल में जो बुनियादी तौर पे लड़ाई है और ईरान सदर ट्रंप ने ये कहा है कि अब हम आबनाए हुर्मुज़ को अपने कंट्रोल में लेंगे और इसको तिजारती गुज़रगाह के तौर पे इसको But we हम had a कंट्रोल deal. करेंगे What nobody और knows, इसका we had a किराया भी deal. हम वसूल करेंगे। ये सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने और ये टेलीफोनिक जो है गुफ्तगू थी फॉक्स टेलीविज़न के साथ और उन्होंने ये एक ब्रेकिंग स्टोरी के तौर पर उन्होंने बताया कि ये अब हम करेंगे। ईरान ने अल अदीद एयरबेस पर बमबारी की और उसका अमेरिकी जहाज़ों का बंकर तबाह करने का दावा किया। इसके साथ-साथ अगला जो हमारे पास सैटेलाइट इमेज है, वो है अमेरिकी जो है 5th फ्लीट जो है, वो बहरीन और उस पे एक और हमला किया गया। उसके बारे में ये एक तस्वीर जारी की गई। दोनों मुल्क अपने-अपने तौर पर ये जारी कर रहे हैं और फिर सदर ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल ले रहे हैं और हम दुनिया को गुज़रने के लिए दुनिया को गुज़रने के लिए हमें टैक्स देना होगा। तो अब ये समझ आ गई है कि आबनाए हुर्मुज़ कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ईरान ने कहा था कि ये ईरान और ओमान जो हैं, वो दोनों मिलकर इसका किराया वसूल करेंगे। लेकिन अब शायद अमेरिका को ये समझ आ गई है कि आबनाए हुर्मुज़ जो है, वो तो एक सोने की चिड़िया है और अगर इस तिजारती आबी गुज़रगाह पे कंट्रोल हासिल कर लिया जाता है, वो तो फिर पूरी दुनिया की जो ऑयल पॉलिटिक्स है और ऑयल की तरसील है, उसको मुट्ठी में बंद कर लेंगे और आपको पता है कि दुनिया भर की मईशत का इन्हिसार और तरक्की का इन्हिसार जो है वो इसी ऑयल की तरसील पर है और तेल मसनूआत अगर कंट्रोल कर ली जाती हैं और उनकी उस तिजारती गुज़रगाह पे कब्ज़ा कर लिया जाता है, तो उसके बाद फिर मसाइल हल हो जाते हैं माली तौर पर भी और अदरवाइज़ भी स्ट्रैटेजिक लोकेशन ये समझ आ गई। इसीलिए अमेरिका के जो ईरान पर ताज़ा तरीन हमले हैं, वो काफ़ी ख़तरनाक और ख़ौफ़नाक हैं और ये अमेरिका के जो दावा किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, उन्होंने कहा है कि हमने ईरान की कमर जो है वो तोड़ दी है। तो बहरहाल इसके साथ-साथ कुछ और जो सामने चीज़ें आई हैं, अब
برطانیہ کی طرف سے بھی ایک بڑا اقدام کیا گیا ہے، برطانیہ کی طرف سے، Sí. اور وہ ایران Sí. کے خلاف اقدام کیا گیا ہے۔ یہ آپ بریکنگ نیوز کے طور پر آج یہ خبر آئی، اور پاسداران انقلاب جو کہ ایران کی سرکاری افواج ہیں، لڑاکا فورس ہے، اور بہت ہی سخت جان فورس جسے کہتے ہیں، اس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے ایران کے لیے، اور برطانیہ کی طرف سے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے، اور واضح طور پر کہا گیا ہے، جو حکم نامہ جاری کیا گیا کہ اب پاسداران انقلاب جو ہے وہ دہشت گرد تنظیم کی کیٹیگری میں ہے، اور نمبر 2 یہ کہ اس کو سپورٹ کرنے والا، اس کی مالی معاونت کرنے والا، اس کے حق میں بات کرنے والا، اس کا بیانیہ آگے بڑھانے والا، وہ بھی مجرم قرار پائے گا۔ تو اس طریقے سے برطانیہ کی سرزمین پہ اب ایران کے جو حامی ہیں اور تہران کے حامی ہیں، انہیں اب سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے، کیونکہ یہ ان کی سرکاری فوج ہے، ایران کی قومی فوج کہنا چاہیے وہ ہے، اور یہ کسی بھی فوج کو، کسی بھی ملک کی فوج کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دینا اور اسے قلعدم قرار دے دینا، یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ماضی میں کسی ملک نے کسی دوسرے ملک کی سرکاری افواج کو اس طریقے سے بین کیا ہو، تو یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے۔ اب ظاہر ہے کیونکہ اس سے پہلے امریکہ کی طرف سے اقدامات اٹھائے گئے، اور پاسداران انقلاب کے جو قلعدم پاسداران انقلاب کے جو متعدد افسران ہیں ان کو مارا گیا، شہید کیا گیا، اور اسی طریقے سے ان کے کمانڈرز کو مارا گیا، اور عراق میں بھی مارا گیا، ایران میں بھی مارا گیا۔ تو یہ ساری صورتحال اس وقت دیکھ رہے ہیں، لہذا یہ ایک بڑا فیصلہ آیا ہے برطانیہ کی طرف سے، اور امریکہ کو بڑی سپورٹ ملی ہے۔ پاکستان کے اندر کی صورتحال کیا ہے؟ کشمیر مکمل طور پر بلیک آؤٹ ہے جی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ کشمیر کی صورتحال، کہ کشمیر کے بارے میں بھی یہی کہ آپ نے کوئی خبر نہیں دینی، لیکن کشمیر کے تازہ ترین آپ کو مناظر دکھا دیتا ہوں تاکہ اس کے بعد آپ سن بھی لیں۔ ذرا سنائیے گا جی۔ ملک میں تم دیکھنا شاید تیرے خون سے خون رنگ لائے گا کہ تو اور کلیانوں میں، شہروں اور میدانوں میں طلبا کی جدوجہد سے، خواتین کی جدوجہد سے، شہداء تیرے خون سے، شہزاد تیرے خون سے، شہید تیرے خون سے، رشید تیرے خون سے۔ آگے ریلیاں آ رہی ہیں، یہ دیکھیے گا جی۔ نعرہ نعرہ کشمیر، نعرہ 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 کشمیر، نعرہ 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 کشمیر، نعرہ نعرہ نعرہ۔ یہ صورتحال ہے، یہ آپ دیکھتے بھی رہیے گا، اور یہ سچویشن یہ پورے کشمیر کی صورتحال ہے کہ وہاں پہ خواتین، بچے، بچیاں، وہ سب کی سب جو پہلے گھروں میں موجود تھیں لیکن اب وہ باہر نکل آئی ہیں۔ میں نے کل جی پہلی دفعہ آپ کو بتاؤں کہ میں نے پہلی دفعہ کل پوری کی پوری فوٹیجز دیکھی ہیں راولا کوٹ کی۔ راولا کوٹ میں جو خون کی، میں آپ کو بلا تردد یہ بات کہنے لگوں، اور اس میں کسی قسم کا مبالغہ نہیں، میں نے کل ساری فوٹیجز دیکھی راولا کوٹ کی، اور اس آپریشن کی، اس خونی آپریشن کی جو کہ کیا گیا، اور بلا وجہ کیا گیا، پرامن لوگ تھے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں آپریشن کیا گیا، اور اس میں جو میں نے مناظر دیکھے ہیں وہ تقریباً 45 منٹ کی فوٹیج ہے، 45 منٹ کی۔ میرا کئی دفعہ دل تو کیا، میں نے کہا چلاؤں، لیکن اس میں ایسے مناظر ہیں جو دکھائی نہیں جا سکتے، اور ہر طرف خون ہی خون بکھرا پڑا ہے، کسی کی ٹانگ زخمی ہے، کسی کے سینے پہ گولی لگی ہے، کسی کے سر پہ گولی لگی ہے، اور وہ 45 منٹ کی اور خون کی ہولی کھیلی گئی، اور بلا وجہ کھیلی گئی۔ پرامن لوگ تھے، احتجاج کر رہے تھے، زیادہ سے زیادہ انہوں نے کیا تھا، لانگ مارچ کرنا تھا، مظفر آباد کی طرف جانا تھا، لیکن چونکہ حکم حاکم تھا اور بادشاہ سلامت کا حکم تھا بقول ان کے کہ جناب ان کو آگے نہیں بڑھنے دینا۔ مطالبات بھی بہت ہی سمپل تھے،
وہ کسی قسم کی کوئی علیحدگی پسند نہیں تھے، کوئی ملیٹنٹس نہیں تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں جناب وہ ٹی ٹی پی والے تھے، کالعدم ٹی ٹی پی تھی، یا بی ایل اے والے تھے، یا باقی جتنی بھی کالعدم دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان سے تعلق تھا، سامنے نظر آ رہے تھے، اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگ تھے، وہ کشمیری عوام سے جڑے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ گھروں پہ بھی، اور گھروں کے مناظر بھی دیکھے، اور پھر جب ہاسپٹل گئے تو ہاسپٹل میں جو حملہ کیا گیا اور وہاں پہ جو ہلہ بولا گیا ہماری سیکورٹی فورسز نے، وہ اس سے بھی ہولناک تھا۔ اور اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں، اور وہاں پہ لاشیں میں نے خود دیکھی، لاشیں پڑی ہیں، اور ہسپتال کے باہر بھی اور دوسری جگہ پہ بھی، اور پھر گھروں پہ توڑ پھوڑ کی گئی، پھر دکانیں توڑی گئیں، اور پھر گلی محلوں میں جا کے ایک خوف پھیلایا گیا، اور ہوائی فائرنگ کر کے بتایا گیا کہ جناب ہم بڑے طاقتور ہیں۔ یہ ساری حرکتیں کی گئیں، اور یہ گلی بازاروں میں کی گئیں، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ خواتین اور بچے اور بچیاں اور بزرگ سارے کے سارے اس وقت باہر نکلے ہوئے ہیں۔ اب مجھے سمجھ آئی، کیونکہ اوورسیز پاکستانی جو کشمیری ہیں، وہ اتنا بڑا بڑا احتجاج ہے، وہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لندن میں، یورپ، اتنے بڑے بڑے احتجاج ہو رہے ہیں، اوورسیز کشمیری کر رہے ہیں۔ اتنا زیادہ تعداد کیوں ہے، کیوں نکل رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس یہ ساری مناظر ان کے پاس پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے دیکھے ہیں تو سارے ریلیٹیوز، ایسا تو نہیں ہے۔ اور کشمیر جو اوورسیز کشمیری ہیں، وہ اپنے ادھر بھی آباد ہیں، اور ادھر بھی آپس میں آنا جانا ریگولر مستقل بنیادوں پہ، اور وہ پاکستان سے اور پاکستان کی فوج سے خاص طور پہ بڑا پیار کرتے تھے، پاکستانی فوج سے اور جرنیلوں سے، اور ان کے ساتھ لگاؤ تھا ان کا۔ اور وہ پہلی دفعہ رو رو کر بتا رہے تھے ہم نے جب کیا کہ ہم تو انہیں اپنا سمجھتے تھے، اور ان کے ہم فرنٹ لائن تھے، اتحادی تھے، اور ان کے اسپوکس پرسن تھے، ان کے ماؤتھ پیس تھے، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ کم از کم خواتین کو بخش دیتے، بچوں کو بخش دیتے، چادر چار دیواری کا خیال رکھ لیتے، وہ نہیں کیا گیا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب کشمیر جو ہے پورے کا پورا، وہاں پہ خواتین، بچے، بچیاں، وہ اب انقلاب اور صرف انقلاب کا راہ دیکھ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پھر لاشیں نہیں دی گئیں، اور لاشیں وہ کہتے ہیں لاش تب ملے گی جب آپ لکھ کر دیں گے، بالکل اسی طریقے سے جیسے 26 نومبر کی لاشیں واپس کی گئیں کہ لکھیں یہ دہشت گرد تھے، جیسے مرید کی لاشیں دی گئیں، لکھیں یہ دہشت گرد تھے۔ تو جو مناظر مرید کے میں دیکھے گئے، جو مناظر ڈی چوک 26 نومبر اسلام آباد دیکھے گئے، وہی ہولناک مناظر راولا کوٹ میں بھی دیکھے گئے، اور یہ سارے کے سارے۔ اور پھر میں صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے، اور اللہ نے ایک جھلک ضرور دکھائی ہے اس سارے جو خون کی ہولی کھیلی گئی، صرف ایک جھلک ضرور دکھائی ہے کہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے، اور وہ پڑتی ہے، اور سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیوں پڑی ہے، اور اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مظلوم ہی جو ہے وہ آپ کو جواب دے، کیونکہ وہ تو بیچارے اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ تو یہ ہے کشمیر کی صورتحال۔ بلوچستان کی صورتحال بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ بلوچستان میں مسلسل احتجاج چل رہا ہے، دھرنا ہو رہا ہے، اور دکھائیے گا جی آج بلوچستان بار کونسل جو ہے وہ آج سڑک پہ نکلی ہے، اور انہوں نے بھی احتجاج کیا ہے۔ ذرا دکھائیے گا جی وکلا کا احتجاج، جی وکلا کا احتجاج کوئٹہ میں جو آج ہوا ہے وہ ذرا دکھا دیجئے گا۔ یہ وکلا کا آواز بھی دکھا دیجئے گا، آواز بھی سنائیے جی۔ یہ ہے جناب بلوچستان اور بلوچستان کے وکلا۔ تو میں یہ کہوں گا وکلا سے کہ جناب وکلا آپ نکلیں، اور پورے ملک میں نکلیں، کیونکہ آئین پامال کیا جا چکا، عدلیہ مسمار کی جا چکی، اور عدلیہ کے اندر ایک جعلی عدلیہ کھڑی کی جا رہی ہے، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس عدلیہ کو تسلیم کریں۔
بڑے بڑے نامور ججز جو ہیں وہ استعفیٰ دے چکے ہیں، وہ گھروں میں بیٹھے ہیں، جا چکے ہیں، لیکن وکلا جو ہیں وہ بالکل سوئے ہوئے ہیں، اور وکلا اپنی داخلی سیاست کا اور داخلی انتشار کا اور داخلی خلفشار اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مالی مفادات کا شکار ہیں۔ اور یہ جو مالی مفادات ہیں، یہ گرانٹس فرانٹس ملتی رہتی ہیں، یہ تو آنے والی گورنمنٹ بھی دے دے گی آپ کو، لیکن اس سے بڑا سوچیں، آئین کے آپ کسٹوڈین ہیں، عدلیہ آئین کی کسٹوڈین تھی، اس کو مسمار کر دیا گیا ہے، اور وکلا کو بھی بے توقیر اور ججز کو بھی بے توقیر کر دیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور آج جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے، اور انہوں نے کمپیئر کیا ہے کہ 2007 کو وکلا کا کیا کردار تھا اور آج وکلا کا، سیاستدانوں کا، لیجسلیچرز کا، میڈیا کا آج کیا کردار ہے۔ تو اگر آپ نہیں نکلیں گے تو یقین جانیں کہ آپ کی بھی داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔